वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मुल्क में सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम बरकरार है। IMF की जानिब से भी मुआहदे में ताखीर की खबरें। अमरीकी डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटर बैंक मार्केट में डॉलर 3 रुपए 66 पैसे महंगा होकर 288 रुपए 66 पैसे पर फरोख्त हो रहा है। बैंकों की जानिब से दरामद कुनंदगान को डॉलर 290 रुपए तक में फरोख्त किया जा रहा है। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक ओपन मार्केट में डॉलर 289 रुपए में खरीद कर 292 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। अंजुम वहाब से मज़ीद जानेंगे। अंजुम, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, ये सूरत हाल है कि मुल्क की जो सियासी सूरत हाल रही गुज़िश्ता रोज, उसके अलावा IMF की जानिब से टाल पर मुआहदा भी नहीं हो रहा। बैरूनी अदायगियों का दबाव है और बरामद कनिंदगान जिनको डॉलर की जरूरत होती है, दरामद कनिंदगान भी शामिल है, उनको भी ओपन मार्केट में डॉलर जो है 290 रुपए 390 रुपए तक जा चुका है। यही सूरत हाल अगर हम देखें तो इंटर बैंक मार्केट में भी है कि इस बार 3 रुपए 66 पैसे का इजाफा हुआ। इंटर बैंक में डॉलर तकरीबन 288 रुपए 50 पैसे का हो गया हुआ। ये सूरत हाल काफी तशवीशनाक हो चुकी है क्योंकि जो दरामद कनिंदगान है उनको डॉलर के वसूल में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। बैंकों की जानिब से उनको डॉलर की फराहमी उस तरह नहीं हो रही है जिस तरह उनको जरूरत है और ये सूरत हाल उनके लिए काफी तशवीशनाक होती जा रही है क्योंकि दरामदी माल ना आने की वजह से उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी ठीक है, ऐसे में बात करेंगे। हमारे साथ हमारे मुर्शिद खुर्रम शहजाद साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब आपके वक्त। खुर्रम साहब, एकदम से ये डॉलर की कीमत बढ़ जाना, मुल्क में सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम भी है। ट्रेडिंग के दौरान इंटर बैंक में डॉलर 200 रुपए से 2 रुपए 16 पैसे महंगा हुआ है। वजूहात क्या नजर आती हैं आपको इसकी मजीद? जी देखिए, बात यह कि आपने देखा कल से जो पॉलिटिकल अपहीवल है कंट्री में, पॉलिटिकल सर्टेनिटी जो है वो काफी ज्यादा कम हो गई है और जब इस तरह की सूरत हाल होती है तो आपने देखा होगा ज्यादातर ये होता है कि या तो स्टॉक मार्केट में भी मंदी नजर आती है और सारी मार्केट में, जिसमें एक्सचेंज मार्केट भी है, कैपिटल मार्केट है, तो एक्सचेंज की मार्केट इसका एक इम्पैक्ट है। दूसरा, जब आपके पास IMF का जो मुआहदा है वो डिले हो रहा है और उसकी वजह से हमारे जो आने वाले दिनों में जो इनफ्लोज हैं और आउटफ्लोज हैं, यानी कि डॉलर की हमने पेमेंट काफी करनी है कर्जों की मद में, तो उसकी वजह से भी जो है इन्वेस्टर जो सेंटिमेंट है वो थोड़ा लो हो जाता है, जिसकी वजह से करेंसी में भी जो है वो हमें अनसर्टेनिटी नजर आती है और ये हमने देखा है। तो आने वाले दिनों में मजीद इम्पैक्ट होगा इसका? जी देखें, बिल्कुल हो सकता है। अगर IMF मजीद डिले होता है और बजट भी सर पर है और साथ में हमारी कर्जों की अदायगियां भी हैं, तो मुझे लगता है कि अगर पॉलिटिकल सूरत हाल काबू में ना आई तो इसका इम्पैक्ट हमारी करेंसी मार्केट पे आ सकता है। अच्छा, तो ये बताइएगा तो फिर हुकूमत के पास क्या ऑप्शन होंगे? देखें, बात यह है कि एक तो कोशिश ये होनी चाहिए कि कोई ऐसी चीज ना हो जिससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़े। मुफाहमत की जो है वो कोशिश की जाए, एक साथ मिल बैठ के काम हो और चाहे वो कोर्ट्स हों, चाहे वो पॉलिटिकल जो है वो कम्युनिटी हो, चाहे वो कॉर्पोरेट्स हों, ये सबके रिप्रेजेंटेटिव मिल के कुछ लेआउट जो है बनाएं, कुछ प्लान बनाएं मुल्क की इकोनॉमी के लिए कि अगले 2 साल में 3 साल में क्या होना चाहिए, इलेक्शंस एक वक्त पर हों और किस तरह से हों, उसके लिए क्या प्लान होना चाहिए ताकि एक सर्टेनिटी की सूरत हाल हो। जब भी सर्टेनिटी होती है ना, एक यकीन दहानी कराई जाती है कि जी देखें इस वक्त इलेक्शन हो जाएंगे, इस वक्त गवर्नमेंट बनेगी, इस वक्त जो है इसके डिसीजन लिए जाएंगे, फिर हर कोई उस डायरेक्शन में चलता है और अपना प्लान करता है और चीजें फिर जो है वो बेहतर हो जाती हैं। तो ये सब चीजें होंगी तो आप देखेंगे करेंसी मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट में और कैपिटल मार्केट यानी कि सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है। बहुत शुक्रिया। खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुल्क में सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम, ट्रेडिंग के दौरान इंटर बैंक में डॉलर 2 रुपए 16 पैसे महंगा हो गया। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में नैब ने वजीर आजम शहबाज शरीफ और अहले खाना को बेगुनाह करार दे दिया। नैब ने रेफरेंस की सप्लीमेंट्री रिपोर्ट एहतसाब अदालत में जमा करा दी। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे नजीर भट्टी से। जी नजीर, अपडेट कीजिए, सप्लीमेंट्री रिपोर्ट में मजीद क्या कहा गया? जी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और उनकी अहलियत नुसरत शहबाज और उनके बेटे हमजा शहबाज को मनी लॉन्ड्रिंग केस में नैब ने क्लीन चिट दे दी है और उन्हें बेगुनाह करार दे दिया है। इस हवाले से सप्लीमेंट्री रिपोर्ट जो है वो एहतसाब अदालत में आज जमा करवा दी गई और केस की समाअत जो है वो एहतसाब अदालत के जज कमरुज़्ज़मान ने की और ये केस जो है अब 24 मई तक मुलतवी कर दिया गया है। और मनी लॉन्ड्रिंग केस का आपको बताता चलूं कि नैब ने पहले केस दायर कर रखा था कि शरीफ फैमिली ने मनी लॉन्ड्रिंग की है। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया नजीर भट्टी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को रात के नैब रावलपिंडी से पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर्स मुंतकिल कर दिया गया।
نیب کی درخواست پر وفاقی حکومت نے پولیس لائنز کو سب جیل قرار دے دیا. جوڈیشل کمپلیکس کے بجائے نیو پولیس گیسٹ ہاؤس میں ہی آج عدالت لگے گی. القادر ٹرسٹ اور توشہ کیس کی سماعت کی جائے گی. توشہ کیس میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان پر آج فرد جرم عائد ہوگی. القادر ٹرسٹ کیس میں نیب کی جانب سے سابق وزیراعظم عمران خان کے ریمانڈ کی سزا کی جائے گی. پولیس لائنز اسلام آباد کی طرف جانے والے تمام راستوں کو کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا. پولیس کی بھاری نفری اس مقام کے ارد گرد موجود ہے. پی ٹی آئی کے وکلاء کا دعویٰ ہے کہ انہیں بھی اندر جانے سے روکا جا رہا ہے. مزید کیا صورتحال ہے؟ علیم ملک ہمارے ساتھ ہیں. علیم بتائیے گا اس وقت وہاں پر کیا صورتحال ہے اور کب تک امکان ہے سماعت شروع ہونے کا؟ جی، جہاں تک آپ نے سماعت کا پوچھا تو اب سے جو پی ٹی آئی چیئرمین پی ٹی آئی ان کے جو وکیل ہیں خواجہ حارث اور علی گوہر، وہ اب سے کچھ دیر پہلے یہاں پہ پہنچے ہیں. جو دیگر وکلاء ہیں صبح سے جیسے ہم نے اپنے ناظرین کو بتایا بھی کہ جو وکلاء ہیں جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں شاون قریشی، اسد عمر اور دیگر رہنما پہنچے تھے، ان کو یہاں اجازت نہیں دی گئی تھی. ان کو کہا گیا تھا کہ ان کے نام لسٹ میں نہیں ہے. پی ٹی آئی کے جو دیگر وکلاء تھے انہوں نے بھی اندر جانے کی کوشش کی گئی، لیکن ان کو کہا گیا کہ جن لوگوں کے نام لسٹ میں ہے جو کہ پہلے سے تیار کی گئی ہے انہیں کو اندر جانے کی اجازت دی گئی ہے. اب سے تھوڑی دیر بعد چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف جو ہے وہ سماعت جو ہے وہ شروع ہوگی. سماعت سے پہلے جیسے جیسے سماعت کے وقت قریب آتا جا رہا ہے تو یہاں پہ جو سیکیورٹی کے انتظامات ہیں اسی طرح سخت کیے جا رہے ہیں. آج صبح ہم نے دیکھا کہ جو اسلام آباد پولیس ہیڈ کوارٹر کا جو مرکزی دروازہ ہے وہاں تک جو گنتی ہے، جو وہاں تک جو انٹری تھی اس کو محدود کیا گیا تھا. وہاں پہ کنٹینرز کی لائن لگا دی گئی تھی، لیکن ہم نے دیکھا کہ جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے کنٹینرز کی لائن کو بڑھایا جا رہا ہے. اسلام آباد پولیس کی بھاری نفری یہاں پہ تعینات کی ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ رینجرز کے دستے یہاں پہ تعینات ہیں، ایف سی کی نفری یہاں پہ تعینات ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ایف سی کی بھاری نفری ہے وہ بھی اب سے کچھ دیر پہلے یہاں پہ پہنچی ہے جو کہ پولیس لائن میں گئی ہے. اس وقت یہاں پہ پولیس لائن کے بعد جو سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات ہیں، پہلے تو انٹری پولیس لائن کے مین گیٹ سے بند کی جاتی، لیکن اب جیسے میں رقم میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو مین سروس روڈ ہے جو سبزی منڈی سے سری نگر ہائی وے کی طرف جاتا ہے، سروس روڈ سے ہی انٹری جو ہے وہ محدود کر دی گئی ہے. کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں، غیر متعلقہ افراد کو داخل ہونے نہیں دیا جا رہا. میڈیا کو بھی یہاں پہ رسائی نہیں جا رہی ہے. میڈیا کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ ان کو یہاں پہ اندر جانے کی اجازت نہیں ہے. سیکیورٹی سخت ہے اور یہی کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کے نام ہیں انہی کو یہاں سے اندر جانے دیا جائے گا. تو اس وقت یہاں پہ اگر بحیثیت مجموعی ہم یہاں پہ بات کی جائے تو جیسے جیسے سماعت کا وقت قریب آتا جا رہا ہے سیکیورٹی سخت کی جا رہی ہے اور مزید نفری جو ہے آپ نے بتایا سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے اور پی ٹی آئی رہنماؤں کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی، تو کیا وکلاء کو اندر جانے کی اجازت مل گئی؟ جی، وکلاء جو عمران خان کے وکلاء ہیں خواجہ حارث اور علی گوہر، ان کو تو جانے کی اجازت نہیں دی، ان کو تو اجازت دے دی گئی ہے، لیکن ان کو ساتھ ساتھ شروع میں کچھ جیسے کارکنان یہاں پہ پہنچے تھے تو اس وقت جو اسلام آباد کے جو وکلاء ہیں وہ یہاں پہ پہنچے تھے اور ان کا کہنا بھی یہ تھا کہ وہ چونکہ وکلاء ہیں تو انہیں بھی یہاں پہ اندر جانے کی اجازت دی جائے، لیکن ان کو اجازت نہیں دی گئی ہے. ان کو یہی اسلام آباد پولیس کا موقف تھا کہ جو افراد بھی یہاں پہ آئے ہیں جن کا یہاں پہ نام ہے لسٹ میں، صرف انہی کو اندر جانے کی اجازت دی جائے گی. اس کے علاوہ کسی بھی فرد کو یہاں پہ اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ہمیں اوپر سے حکم ہے کہ جو لسٹ میں ہے صرف انہی کو اندر جانے کی اجازت دی جائے. کچھ کارکنان بھی یہاں پہ پہنچے تھے، انہوں کا بھی اصرار تھا کہ وہ بھی اندر جانا چاہتے تھے، لیکن ان کو بھی یہاں پہ اسلام آباد پولیس کی جانب سے پیچھے دھکیل لیا گیا ہے. کچھ کو گرفتار اور اندر جانے نہیں دیا گیا ہے. علیم ملک ہمارے ساتھ تھے، تفصیلیں آگاہ کرے تھے، بہت شکریہ. اسلام آباد میں دفعہ 144 کے بعد ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے. ذرائع کا کہنا ہے اہم عمارتوں پر رینجرز تعینات ہوگی، چوک اور چوراہوں پر مسلح فورس تعینات ہوگی. سرکاری اور نجی املاک کو نقصان پہنچانے والے افراد کے خلاف سخت کارروائی ہوگی. پولیس کا کہنا ہے اب تک 100 سے زائد افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے ذوالقرنین حیدر سے. جی اپڈیٹ کیجیے. بالکل، اسلام آباد میں دفعہ 144 جو ہے وہ تو پہلے سے ہی نافذ ہے، مگر اب جو ہائی الرٹ ہے وہ بھی کر دیا گیا ہے. اور اس میں جو اہم بات ہے کہ اس دفعہ مسلح جو پولیس اہلکار ہیں وہ تعینات کیے گئے ہیں. آئی جی اسلام آباد کی جانب سے واضح طور پہ یہ احکامات جاری کر دیے گئے ہیں کہ تمام جو پولیس اہلکار ہیں اس بار مسلح جو ہے وہ تعینات رہیں گے. رینجر ہے وہ بھی ریڈ زون کے اندر موجود ہے، جو اہم عمارتیں ہیں وہاں پر بھی موجود ہیں. اس کے علاوہ جو اسلام آباد پولیس کے اہلکار ہیں وہ مختلف جو عام شاہراہیں ہیں یا بلڈنگز ہیں ان کے باہر موجود ہیں. سیکیورٹی طور پہ یہ بھی احکامات دیے گئے ہیں کہ اگر اسلام آباد یا گردنواں میں کسی قسم کا کوئی بھی احتجاج یا ریلی نکالی جاتی ہے تو فوری طور پہ ایکشن بھی ہوگا. اس وقت تک تو کسی قسم نہ تو کوئی احتجاجی مظاہرہ ہو رہا ہے نہ ہی کوئی ریلی ہے، مگر پولیس کی نفری جو ہے وہ اسلام آباد کے مختلف شہروں پر موجود ہے. قانونی تقاضے پورے نہیں کیے جا رہے، وکلاء اور سینئر قیادت کو عمران خان تک رسائی نہیں دی جا رہی. پی ٹی آئی رہنما اسد عمر اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئے. کہتے ہیں عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں یہ رسائی بہت ضروری ہے تاکہ ان سے پوچھ سکیں انہیں کیسے ٹریٹ کیا جا رہا ہے.
وہ نہیں پورے کیے جا رہے اور اس لیے سگتم ہائی کورٹ آئے ہوئے ہیں اور چیف جسٹس صاحب کے سامنے ہم یہ اپیل کر رہے ہیں کہ بنیادی جو لیگل ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری نہیں کی جا رہی. ان کے وکلاء کو ان سے ایکسس نہیں دیا جا رہا, وہاں پہ سینئر لیڈرشپ کو ایکسس نہیں دیا جا رہا. شدید خدشات ہیں, آپ کو پتا ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے. یہ صرف ہم نہیں کہتے, یہ تو انٹیریئر منسٹر فیڈرل جو ہیں وہ خود کہہ چکے ہیں کہ ان کی جان کو شدید خطرہ ہے. تو ہمیں بہت شدید تحفظات ہے, اس لیے تو ہم بول رہے ہیں کہ یہ ایکسس بہت ضروری ہے. وکیل ان سے ملیں, سینئر لیڈرشپ ان سے ملیں, پوچھیں کس طریقے سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے, ہو کے ساتھ. جس طریقے سے عمران خان کے وارنٹ پر عمل درآمد کیا گیا وہ توہین آمیز ہے. یہ عمل عدالت کی عزت و وقار کو مجروح کرنے کے مترادف اور شاید توہین آمیز ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی 2 مقدمات میں عبوری ضمانت میں توسیع کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا. عدالت نے آئی جی اسلام آباد اور سیکرٹری داخلہ کو توہین عدالت کے نوٹس جاری کرتے ہوئے 16 مئی کو طلب کر لیا. عدالت نے کہا رجسٹرار املاک کو نقصان پہنچانے, وکلاء اور عملے کو چوٹ پہنچانے کے ذمہ داروں کے خلاف مقدمے کے لیے افسر تعینات کریں, انکوائری کریں اور 10 دن میں رپورٹ پیش کریں. اس سلسلے میں اگر وہ مناسب سمجھیں تو کسی ایجنسی سے مدد لے سکتے ہیں. عدالت کے احاطے سے گرفتاری فی الفور غیر قانونی نہیں ہے, ایک ایسی چیز ہے جسے وقتاً فوقتاً سراہا نہیں کیا اور اس سے گریز کیا جانا چاہیے. ایسی مثالیں موجود ہیں جب عدالت کے احاطے میں گرفتاریاں کی گئیں, وکلا سے ہاتھا پائی ہوئی, عدالتی عملہ, وکلا اور کچھ پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے. اسلام آباد ہائی کورٹ کی املاک کو بھی نقصان پہنچایا گیا. بطور وائس چیئرمین پی ٹی آئی مجھے اور وکلا کی ٹیم کو عمران خان تک رسائی دی جائے. شاہ محمود قریشی کا حکومت سے مطالبہ, کہتے ہیں پرامن احتجاج قانونی اور آئینی حق ہے. پاکستانی اپنا آئینی حق جاری رکھیں لیکن قانون کو ہاتھ میں نہ لیں. اسد عمر نے کہا کہ عمران خان کی گرفتاری قانون کے مطابق نہیں کی گئی. فیصلے کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کریں گے. طالبہ ہے بحیثیت وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف مجھے اور ہماری وکلا کی ٹیم کو عمران خان تک رسائی دی جائے. آج پورے پاکستان میں اضطراب کی کیفیت ہے. ملک کو ان نادان حکمرانوں نے سیاسی عدم استحکام میں دھکیل دیا ہے. پاکستانیوں سے درخواست ہے پرامن احتجاج آپ کا قانونی آئینی حق ہے, جاری رکھیے لیکن قانون کو ہاتھ میں مت دیجیے. یہ بہانے تلاش کر رہے ہیں آپ پر جھوٹے مقدمات قائم کرنے کے, آپ موقع نہ دیجیے. آج میرے گھر پر ملتان میں ریڈ کیا گیا, اس وقت 9 کے قریب میرے جو لوگ ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے. مذاکرات, خدا کا خوف کیجیے, یہ اس قابل ہی نہیں ہے, ان کا کوئی دین ایمان ہی نہیں ہے. گرفتاری جو ہے وہ قانون کے مطابق نہیں کی گئی. ہمارے وکلا پٹیشن بنا چکے ہیں, سپریم کورٹ کے اندر فیصلے کو چیلنج بھی کیا جائے گا. ہمیں یہ لگتا ہے کہ پہلے سے سازش کر کے کچھ ایسے کام کروائے گئے ہیں ان لوگوں سے جن کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں, تاکہ اس کا ملبہ ڈالا جائے عمران خان کے اوپر, اس کا ملبہ ڈالا جائے تحریک انصاف کے اوپر اور اس کی بنیاد کے اوپر کوئی اور کارروائی کی جائے تحریک انصاف کے خلاف. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ میڈیکل بورڈ نے عمران خان کو تندرست قرار دے دیا. عمران خان نے ڈاکٹر سے کسی تکلیف کی شکایت نہیں کی تھی. مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے جہانگیر خان سے. جی جہانگیر خان, بتائیے میڈیکل بورڈز کی کیا فائنڈنگز ہیں؟ عمران خان کا طبی معائنہ گزشتہ رات کیا گیا, بلکہ 1 سے زائد بار عمران خان کا طبی معائنہ کیا گیا ہے. میڈیکل بورڈ نے عمران خان کو مکمل تندرست قرار دے دیا ہے اور عمران خان کی جو میڈیکل رپورٹ ہے وہ بھی نیب حکام کے حوالے کر دی ہے, جو بہت جلد عمران خان کی پیشی کے موقع پر عدالت میں پیش کی جائے گی. ذرائع بتا رہے ہیں کہ عمران خان نے ڈاکٹر سے کسی تکلیف کی کوئی شکایت نہیں کی. ان کا بلڈ پریشر, شوگر لیول, نبض اور دھڑکن بالکل نارمل تھی. عمران خان کا طبی معائنہ جو ہے وہ پمز اور پولی کلینک کے مشترکہ میڈیکل بورڈ نے کیے اور یہ معائنے گزشتہ رات گئے تک جاری رہے. ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ میڈیکل بورڈ نے عمران خان کے بنیادی ٹیسٹ کرانے کا فیصلہ کیا. ان کا بلڈ سی پی, لپڈ پروفائل, RFT, LFT ٹیسٹ کیا جا رہا ہے, جس کے لیے عمران خان نے بلڈ سیمپل دے دیا ہے. عمران خان کی تجویز, ڈاکٹرز کی تجویز پر عمران خان کے ایکس رے بھی کر لیے گئے ہیں اور اس کے لیے پورٹیبل مشین خصوصی طور پر نیب آفس منتقل کی گئی تھی. تاہم عمران خان کی جو ایکس رے رپورٹ ہے وہ تاحال میڈیکل بورڈ کو موصول نہیں ہوئی. ذرائع نے اس بات کی بھی تصدیق کی ہے کہ میڈیکل بورڈ کی تجویز پر عمران خان کے پیشاب کا ٹیسٹ کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور یہ یورین انالیسس کے لیے عمران خان کا سیمپل لے لیا گیا ہے, جو پنجاب سائنس فزکس ایجنسی لاہور بھیجوایا جا رہا ہے. جی ٹھیک ہے, اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ. عمران خان کو کرپشن کیس میں گرفتار کیا گیا. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب کہتی ہیں نیب نے اس کیس میں عمران خان کو کم از کم 15 نوٹسز بھیجے لیکن وہ پیش نہیں ہوئے. مریم اورنگزیب نے کہا عمران خان کو گرفتار کرنے کے بعد جس طرح رد عمل آیا وہ پورے ملک نے دیکھا.
पीटीआई रहनुमा कारकुनों को जला घुराव की तरगीब देते रहे। कोई सियासी जमात इस तरह का रद्दअमल नहीं देती। हमारे लोग भी गिरफ्तार हुए थे, लेकिन हमने कभी इस तरह का रद्दअमल नहीं दिया। सरकारी इमारतों और घरों पर हमले किए गए। सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इमरान खान पर कातलाना हमले का मुकदमा उनके मुताबिक दर्ज होना चाहिए। वो जिसे चाहें एफआईआर में नामजद कर सकते हैं। पीटीआई के मरकजी सदर चौधरी परवेज इलाही कहते हैं, इमरान खान ने हमेशा कारकुनों को पुरअमन एहतजाज की तलकीन की है। कारकुनों पर पुलिस का लाठीचार्ज अफसोसनाक है। ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर को गिरफ्तार कर लिया गया है, हिरासत में ले लिया गया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर को हिरासत में ले लिया गया है। आपको एक अहम तरीन खबर से आगाह करें। पीटीआई रहनुमा असद उमर को हिरासत में लिया गया है। वो इससे पहले इस्लामाबाद में मौजूद थे और इनके साथ शाह महमूद कुरैशी भी मौजूद है। जुल्करनैन हैदर से मजीद जानिए। जुल्करनैन, आगाह कीजिएगा, पीटीआई रहनुमा असद उमर को हिरासत में ले लिया गया है? जी बिल्कुल, पुलिस ज़राए का ये कहना है कि असद उमर को भी हिरासत में ले लिया गया है। अभी पुलिस से ये पूछने की कोशिश की जा रही है कि किस केस में इनको हिरासत में लिया गया है। बताया गया कल जो 3 मुकदमात भी दर्ज हुए थे, रमना में भी दर्ज हुआ था, तरनोल में भी, और उसमें असद उमर को भी नॉमिनेट किया गया था। उस हवाले से ये बताया गया है कि उस केस में उनको गिरफ्तार किया गया है और वो जो मुकदमा है वो दफा 188 की खिलाफ वर्जी पर दर्ज किया गया था सरकार की मुद्दत में। उसमें बताया गया है कि हिरासत में उनको लिया गया है। इस वक्त मजीद जो पुलिस की जानिब से तफसीलात हैं वो फराहम करने से इनकार किया जा रहा है। ताहम ये इतलात जो है हम तक मसूल हो चुकी हैं कि असद उमर को हिरासत में ले लिया गया है और कुछ ही देर में उनको थाने जो है मुंतकिल कर दिया जाएगा। कहाँ मुंतकिल किया जाएगा? कौन से थाने मुंतकिल किया जाएगा? देखिए, अभी तक जो मुतलका थाना बनता है वो तो थाना रमना ही है, वहां पर ही मुंतकिल करना है। लेकिन 3 जो मुकदमात हैं उन तीनों में ही उनको नामजद किया हुआ है, तो किसी भी थाने वो मुंतकिल कर सकते हैं। लेकिन अब जो हिकमत अमली पुलिस की है वो ये है कि जहां पर मुकदमा है तो वहां पर मुल्ज़म को रखने की बजाय किसी और जगह रखा जाता है, ताकि वहां पर कोई अगर कारकुनान आना चाहें तो वो वहां पर ना आ सकें और वहां पर उनको न रखा जा सके। तो इसलिए जो जगह हैं वो तब्दील की जा रही हैं कि उनको थानों की बजाय किसी और जगह रखा जाए। तो अभी जो है ये मालूम नहीं हो सका है कि उनको एग्जैक्ट किस थाने में ले जाया जाएगा। जो मुतलका थाना है वो तो थाना रमना बनता है और यही इम्कान है कि थाना रमना की बजाय किसी और थाने में मुंतकिल किया जाएगा। अच्छा जुल्करनैन, एक बार फिर हमारे नाज़रीन के लिए बताइएगा किन मुकदमात में हिरासत में लिया गया है? देखिए, जो पहले मुकदमात में थे जिनमें 780 के मुकदमात हैं उनमें तो अबूरी जमानत पर थे, और कल जो है नए 3 मुकदमात दर्ज हुए जो कि रमना थाने में दर्ज हुआ, तरनोल में भी दर्ज हुआ है, अपारा में भी दर्ज हुआ है, और उसमें असद उमर को जो है वो बाज़ाब्ता नामजद किया गया है और उस मुकदमे में बताया गया है कि इनको हिरासत में लिया गया है। और वो जो मुकदमा है दफा 188 की खिलाफ वर्जी पर दर्ज किया गया था कि इस्लामाबाद में किसी किस्म का जलसे जुलूस जो एहतजाज उन पर जो है वो पाबंदी है। तो उस दफात के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया और उसी में ये बताया गया है कि असद उमर को हिरासत में ले लिया गया है। अच्छा, तो यहाँ पे वारंट दिखाए गए थे हिरासत से पहले? देखें, इनके जो मुकदमात होते हैं इनमें वारंट की जरूरत नहीं होती। वो स्पेसिफिक मुकदमात हैं उनमें वारंट की जरूरत होती है। ये फौजदारी मुकदमा है तो इसमें वारंट की जरूरत नहीं होती। उनको किसी भी वक्त अगर एफआईआर दर्ज है और उनके पास अबूरी जमानत नहीं है तो फिर पुलिस किसी भी वक्त उनको हिरासत में ले सकती है। अगर अबूरी जमानत होती तो फिर जो है वो उनसे डॉक्यूमेंट तलब करते कि अबूरी हुक्मनामा आप हमें दिखाएं तो उनको छोड़ दिया जाएगा। अबूरी जमानत जो है अगर इनके पास नहीं है तो फिर इनको अब बाज़ाब्ता जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हिरासत में तो ले लिया गया है, अब जो है बातचीत भी हो रही है। वो पूछ भी रहे हैं कि क्या अबूरी जमानत है, इनके पास नहीं है तो वो चेक किया जा रहा है। और अगर इनके पास अबूरी जमानत नहीं है तो फिर उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पे जो थाने हैं इनको मुंतकिल कर दिया जाएगा और फिर इनकी गिरफ्तारी जो है वो भी रोजनामचे में दर्ज कर दी जाएगी। लेकिन अभी जो इतलात मसूल हुई है कि हिरासत में इनको ले लिया गया है और जो मुकदमा दर्ज हुआ है दफा 188 की खिलाफ वर्जी पर उसी में हिरासत में लिया गया है। ठीक है, जुल्करनैन हमारे साथ रहेगा, इसी पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे जहांगीर असलम हमारे साथ हैं। जहांगीर बताएगा, पीटीआई के रहनुमा असद उमर को गिरफ्तार कर लिया गया है, आपके पास मजीद क्या खबर है इस बारे में? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अदालत से असद उमर जो कि पीटीआई के रहनुमा हैं और आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट आए थे और जो कि शाह महमूद कुरैशी भी उनके साथ थे और दीगर
جو قائدین ہیں جو سینیٹرز ہیں پی ٹی آئی کے وہ بھی ان کے ساتھ تھے، لیکن اسد عمر جیسے ہی وہ پارکنگ ایریا پہ فون کرتے ہوئے نکلے تو اے ٹی ایس پہلے سے الرٹ تھی، اور آج جو ہے کچھ ہی دیر پہلے جو ہائی کورٹ کی سیکیورٹی بھی بڑھا دی گئی تھی اور یہ کہا جا رہا تھا کہ آئی جی اسلام آباد آ رہے ہیں، لیکن اس چیز کو بالکل خفیہ رکھا گیا میڈیا سے اور باقی جو عدالتی عملے سے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے جو ہے اسد عمر جو کہ پی ٹی آئی کے رہنما ہیں اس کو باقاعدہ طور پر گرفتار کر کے لے جایا جا رہا ہے، جو کہ اب اس وقت جو ہے وہ ہائی کورٹ کے احاطے سے وہ لے کر اپنی گاڑی میں ڈال دیے ہیں اے ٹی ایس نے۔ اور انسدادی دہشت گردی ایکٹ کے تحت جو ہے اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جو پولیس حکام کی جانب سے کہ جو ہے ہم اس پر مقدمہ پہلے سے درج تھا جو کہ ہمیں مقصود تھا اور ہم اس کا پیچھا کر رہے تھے، اور اس حوالے سے شاہ محمود قریشی اور دیگر قائدین ہائی کورٹ میں بالکل محصور ہو کر بیٹھے ہیں، کیونکہ یہاں پر آئی ٹی ایس کے علاوہ دیگر سیکیورٹی نافذ کرنے والے ادارے بھی جو ہے ان کی بھی عمل دخل اور موومنٹ کچھ زیادہ ہائی کورٹ میں دکھائی دی جا رہی ہے، اور اس حوالے سے پی ٹی آئی نے پہلے بھی تحفظات کے اظہار کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ جی ہم اس حوالے سے پٹیشن بھی آج فائل کر رہے ہیں سیم ڈے کے لیے، لیکن پٹیشن کی فائلنگ سے پہلے ہی اسد عمر کو جو کہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پٹیشن فائل کرنے سے پہلے ہی اسد عمر کو گرفتار کر لیا گیا ہے، پی ٹی آئی کے رہنما اسد عمر کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اسد عمر کو ہائی کورٹ کے احاطے سے گرفتار کیا گیا ہے، اسد عمر کو انسداد دہشت گردی اسکواڈ کی جانب سے گرفتار کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے پی ٹی آئی کی جانب سے پہلے ہی ریزرویشن سامنے آ رہے تھے، آج انہوں نے اسی حوالے سے پٹیشن بھی فائل کرنی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی اسد عمر کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور اب سے کچھ دیر قبل اسد عمر اس حوالے سے بات بھی کر رہے تھے، پی ٹی آئی کی جانب سے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی جانب سے کافی زیادہ تحفظات کا اظہار کیا جا رہا تھا، تاہم اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ ہائی کورٹ کے احاطے سے ان کو لے جایا گیا ہے اور ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس سے قبل بھی ان کے اوپر مقدمات تھے، لیکن تھانہ رمنا میں جو مقدمہ درج ہوا تھا اس حوالے سے یہ اپڈیٹس آ رہے ہیں کہ اس حوالے سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ جہانگیر ہمارے ساتھ ہیں۔ جہانگیر، یہ بتائیے کہ ان کی گرفتاری کے بعد پی ٹی آئی کے رہنماؤں کا کوئی ری ایکشن سامنے آیا؟ جی بالکل، شاہ محمود قریشی جو کہ اس وقت جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ صدر بار روم کے آفس میں تشریف فرما ہے، اس وقت جو پی ٹی آئی کے ایک دو سینیٹرز اور دیگر رہنما بھی یہاں پر ہائی کورٹ بار کے صدر کے کمرے میں تشریف فرما ہے، اور انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا کہ اس سے قبل جو کہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے جو باقاعدہ نام اس پٹیشن میں لکھ کر دیا گیا تھا ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو، اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے جو کہ احکامات جاری کیے تھے کہ ان کو گرفتار نہ کیا جائے اور ان کے خلاف جو بھی مقدمات ہیں عدالت کو آگاہ کیا جائے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ پولیس سے رپورٹ بھی طلب کی ہے، اور جو جہانگیر آپ بتا رہے ہیں کہ انسداد دہشت گردی اسکواڈ کی جانب سے گرفتار کیا گیا ہے، تو یہاں سے منتقل کہاں کیا جائے گا؟ تھانہ رمنا منتقل کیا جائے گا یا کہیں اور منتقل کیا جائے گا؟ جی بالکل، یہاں سے پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ہم ان کو گرفتار کر کے تھانہ رمنا منتقل کریں گے، اس کے بعد باقاعدہ طور پر ان کی میڈیکل چیک اپ کے بعد جو ایک پروسیجر ہے وہ کرنے کے بعد اس کو جو ہے باقاعدہ لیگل جو قانونی چارہ جوئی ہے وہ ہم شروع کر دیں گے، پولیس حکام کا کہنا ہے۔ اور یہاں پر ان کے جو پولیس کے جو لیگل جو ٹیم ہے وہ بھی یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈی ایس پی ریاض جو لیگل ڈائریکٹر ہیں پولیس کے وہ بھی یہاں پہ آ چکے ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے حالات سینسیٹیو ہونے کی وجہ سے آئی جی پولیس بھی یہاں پہ ابھی پہنچنے لگے ہیں۔ تو گزشتہ روز جو 3 نئے مقدمات درج کیے گئے تھے اسد عمر کے خلاف، ان مقدمات سے متعلق بتائیے گا۔ جی بالکل، پولیس حکام کا کہنا ہے کہ جی اسد عمر جو کہ پی ٹی آئی کے جو قائدین میں شامل ہے اور رہنما ہیں، ان پر جو ہے الزامات ہیں، اور ان کے حوالے سے باقاعدہ اگر جو ہے ایف آئی آر کی کاپی ہے وہ بھی باقاعدہ دی جائے گی شاہ محمود قریشی اور دیگر قائدین کو، جو کہ وہ اس حوالے سے اگر کوئی چارہ جوئی کرنا چاہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں ہمارا جو ہم اس پہ کوئی تشدد نہیں کر رہے ہیں، وہ ایک لیگل پروسیجر ہے، ہمیں مطلوب تھا اور ہم اس کی گرفتاری باقاعدہ عمل میں لا رہے ہیں، اور روزنامچے میں بھی آج اس کی گرفتاری کے بعد درج کر کے اس کی باقاعدہ جو ایف آئی آر ہیں اس پر عمل درآمد شروع کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، اچھا جہانگیر اسلم، ڈیفینیٹلی ایک اہم گرفتاری ہے، تو پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی جانب سے کسی قسم کی کوئی پریس کانفرنس متوقع؟ جی اس وقت پی ٹی آئی کے جو باقی شاہ محمود قریشی اور باقی جو قائدین ہیں یہاں پہ محصور ہو کر رہ گئے ہیں، کیونکہ یہاں پر اے ٹی ایس کے علاوہ دیگر فورسز نافذ کرنے والے جو فورسز ہیں، قانون نافذ کرنے والے جو اداروں کے اہلکار ہیں، وہ ان کے جو طاقتم دستے ہیں وہ بھی ہائی کورٹ پہنچ گئے ہیں، اور اس وقت جو ہے حالات جو ہے سینسیٹیو ہیں، لیکن اس وقت کوئی جو ہے مار کٹائی یا نعرے بازی نہیں کی جا رہی ہے۔ جو شاہ محمود قریشی نے تحفظات کا اظہار کیا
کہ یہاں پر مزید گرفتاریاں بھی خدشات انہوں نے ظاہر کیے کہ وہ جس انداز پہ پی ٹی آئی کو وہ دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کا جو پہلا قدم تھا وہ عمران خان کل گرفتار کیا اور آج اسد عمر کو گرفتار کر لیا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے جب جیل برو تحریک شروع کی تھی اس وقت وہ خود ہمیں چھوڑ رہے تھے اور دوسرے جیلوں میں منتقل کر رہے تھے، لیکن اب ہمیں جو ہے بھیجا اور سیاسی مفادات کی خاطر ہمیں گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اور اس گرفتاری کو انہوں نے کہا کہ جی یہاں پر جو یہ انلیگل جو گرفتاری ہے، جو کہ گرفتاری سے پہلے کسی کو انفارم کیا جاتا ہے کہ آپ کو اس جو جرم کے تحت گرفتار کیا جائے گا، لیکن جو شاہ محمود قریشی نے میڈیا کو بتایا کہ ابھی تک جو ہے اسد عمر کی گرفتاری سے ٹھیک ہے جہانگیر ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ یہ وہ مناظر ہے جب اسد عمر کو حراست میں لیا گیا ہے، اسلام آباد کی ہائی کورٹ کے احاطے سے یہ حراست میں لیا گیا۔ اب مناظر دیکھ سکتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر کو حراست میں لیا گیا۔ اسد عمر کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے گرفتار کیا گیا، انسداد دہشت گردی اسکواڈ کی جانب سے انہیں حراست میں لیا گیا۔ یہ اس وقت کے مناظر ہے جب ان کو حراست کر کے یہاں سے لے جایا جا رہا تھا۔ گزشتہ روز 3 نئے مقدمات درج ہوئے تھے، تھانہ رمنا میں بھی یہ مقدمہ درج ہوا، دفعہ 188 کی خلاف ورزی پر مقدمہ درج کیا گیا اور اسد عمر کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے گرفتار کیا گیا اور انسداد دہشت گردی اسکواڈ کی جانب سے انہیں گرفتار کر کے یہاں سے روانہ کر دیا گیا۔ بالکل اے آر وائی کی اسکرین پر یہ ایکسکلوزیو مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ وہ مناظر ہیں جس وقت اسد عمر کو وہاں سے گرفتار کیا گیا تھا، ہائی کورٹ کے احاطے سے لے جایا جا رہا تھا۔ اسد عمر کو انسداد دہشت گردی اسکواڈ کی جانب سے گرفتار کیا گیا، اسد عمر کو ہائی کورٹ کے احاطے سے گرفتار کیا گیا اور اس سے قبل ان کی جانب سے یہ ریزرویشن بھی شو کیا گیا تھا کہ اس گرفتاری کے لیے، اس حوالے سے ان تمام تحفظات کے لیے وہ پٹیشن فائل کرنے جا رہے تھے۔ تاہم آپ کو یہ اسکرین پر مناظر دکھا رہے ہیں کہ اسد عمر کو انسداد دہشت گردی اسکواڈ کی جانب سے گرفتار کیا گیا، اسد عمر کو ہائی کورٹ کے احاطے سے گرفتار کیا گیا۔ یہ اس وقت کے مناظر ہیں۔ جہانگیر اسلم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جہانگیر اسلم، ابھی کیا تازہ ترین صورتحال ہے؟ ابھی کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیا خبریں آپ کے پاس آ رہی ہیں پی ٹی آئی کے کیمپ سے؟ جی پی ٹی آئی کے جو شاہ محمود قریشی جو کہ وائس چیئرمین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جس وقت اسد عمر کو گرفتار کرنے کی کوشش کی اور گرفتار کر لیا تو اس وقت نہ ہمیں کوئی لیگل ہمیں کوئی کاغذ دکھایا گیا اور نہ ہی ایف آئی آر فراہم کی گئی، بلکہ جو ہے اس کو اچانک اسد عمر کو گرفتار کر کے وہ لے گئے ہیں، جبکہ پولیس حکام کی جانب سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی انسداد دہشت گردی کے تحت جو مقدمات درج ہیں اس سلسلے میں ہم نے گرفتار کیا ہے۔ لیکن یہاں پر جو پی ٹی آئی کے جو قائدین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ اسد عمر کو ایف آئی آر کی کاپی دی گئی ہے، نہ اس سے پوچھا گیا ہے کہ جی آپ پہ یہ الزام ہے، نہ اسد عمر کو بتایا گیا ہے کہ جی ہم آپ کو کس جرم کے سزا میں گرفتار کر رہے ہیں، جبکہ اسد عمر جو کہ ریلیف لینے اسلام آباد ہائی کورٹ تشریف لائے تھے وہ اپلیکیشن دائر کرنے کے لیے پی ٹی آئی کی، لیکن یہاں پر جو اسد عمر کو گرفتار کر لیا گیا اور آج پی ٹی آئی کی جانب سے جو کہ جو 2-3 پٹیشن فائل کرنے تھے اسد عمر کی جانب سے اور شاہ محمود قریشی کی جانب سے، اب وہ پٹیشن جو بایو میٹرک کرانے کا جو عمل تھا وہ پروسیس کرنے کے بعد ہی یہاں پر جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے صدر کے کمرے میں تشریف فرما تھے کہ وہ جیسے ہی باہر نکلے تو اے ٹی ایس پہلے سے تیار کھڑی تھی اور اس کو گرفتار کر کے تو جہانگیر ایسی کچھ اطلاعات تھی کہ اسد عمر کو آج حراست میں لیا جائے گا؟ جی سوال دوبارہ کر لیجیے۔ ایسی کچھ اطلاعات تھی کہ آج انہیں حراست میں لیا جائے گا؟ اسد عمر اور باقی پی ٹی آئی کے قائدین کا یہی کہنا ہے کہ نہ ہمیں ایف آئی آر کی کاپی دی ہے اور نہ ہی ہمیں انفارم کیا گیا ہے اور نہ ہی کسی مقدمے میں ہمیں تفتیش کرنے کے لیے نہ ہمیں بتایا گیا کہ آپ جو ہے تشریف لائیں تھانے میں، بلکہ ہمیں اچانک جو ایف آئی آر پتہ نہیں کہاں سے وہ لے کے آتے ہیں۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ وہ جو ہے نہ ایف آئی آر کی کاپی دیتے ہیں گرفتاری سے پہلے، نہ وہ بتاتے ہیں کہ جو میں گرفتار کیا جا رہا ہے، بس گرفتاری ڈال کے وہ جو ہے تھانے میں ابھی اس وقت لے جایا جا رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے، اس وقت ان کو لے جایا جا رہا ہے تھانے میں۔ پی ٹی آئی کے رہنما اسد عمر کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اسد عمر کو ہائی کورٹ کے احاطے سے گرفتار کیا گیا، اسد عمر کو انسداد دہشت گردی اسکواڈ کی جانب سے گرفتار کیا گیا ہے۔ اے آر وائی کی اسکرین پر یہ وہ مناظر ہیں جس وقت ان کو ہائی کورٹ کے احاطے سے لے جایا جا رہا ہے، ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے ریزرویشنز بھی شو کیے تھے، تاہم پی ٹی آئی کے رہنما اسد عمر کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اسد عمر کو ہائی کورٹ کے احاطے سے گرفتار کیا گیا ہے، اسد عمر کو انسداد دہشت گردی اسکواڈ کی جانب سے گرفتار کیا گیا ہے۔ اس وقت ہم آپ کو وہ مناظر دکھا رہے ہیں جس وقت ان کو ہائی کورٹ کے احاطے سے لے کر جایا جا رہا تھا۔ ممکنہ طور پر اس حوالے سے پی ٹی آئی نے اپنے تحفظات کا بھی اظہار کیا تھا، تاہم اس سے قبل شاہ محمود قریشی نے باقاعدہ طور پر میڈیا سے گفتگو بھی کی تھی اور انہوں نے اپنے تمام تر تحفظات سے آگاہ کیا تھا کہ اس طریقے سے یہ سارا پروسیس ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں کیا تازہ ترین صورتحال ہے، ہمارے نمائندے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جہانگیر اسلم۔ جی جہانگیر، ابھی کیا صورتحال ہے؟
جی بالکل، اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں شاہ محمود قریشی وہ موجود ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے قانون نہ پہلے اپنے ہاتھ میں لیا نہ اب ہم لے گئے، اور یہ جو ایک غیر قانونی عمل ہے کہ قانونی طور پر یہ ہے کہ اگر کسی کو گرفتار عمل میں لائی جاتی ہے تو اس سے پہلے اس کو ایف آئی آر اور وارنٹس بھی دکھائے جاتے ہیں اور جرم بھی بتایا جاتا ہے، جو الزامات اس پہ لگائے جاتے ہیں جس ملزم کو وہ بھی بتائے جاتے ہیں. لیکن اس اسد عمر کی گرفتاری کے حوالے سے شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ جی کیونکہ اسد عمر خود ہی ان سے پوچھ رہے تھے کہ میرا وارنٹ ہے تو مجھے وارنٹ دے دے، اور اگر کوئی میرے خلاف کوئی ایف آئی آر ہے تو اس کی کاپی دے دے تاکہ میں اپنا لیگل ٹیم کو دے سکوں. میں آنے کے لیے اور آپ لوگوں کو گرفتاری دینے کے لیے میں ریزسٹ نہیں کروں گا، آپ لوگ جیسے ہی کہتے ہیں جہاں لے جانا چاہتے ہیں لے جائیں. لیکن یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہ مجھے ایف آئی آر کی، اسد عمر کی آخری الفاظ یہی تھے، نہ مجھے ایف آئی آر کی کاپی دی گئی ہے، نہ مجھے بتایا گیا کہ کس جرم میں گرفتار کر رہے ہیں. صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ چلیں، صاحب بلا رہے ہیں، تھانے میں جانا ہے، اور صرف جو ہے مجھے گرفتار کر کے اس وقت لے جایا جا رہا ہے. کہاں لے جایا جا رہا ہے؟ اور یہ بھی اسد عمر کا کہنا تھا کہ مجھے یہ نہیں پتا کہ مجھے یہاں سے ہائی کورٹ سے کہاں لے کر جائیں گے. لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جو کچھ کریں ہمارے حوصلے بلند ہیں، پی ٹی آئی کے حوصلے بلند ہیں، ہم جو ہے کسی سے ڈریں گے نہیں. ہم ہر جو ہے ان کی سیاسی ایکٹیویٹیز اور دیگر جو انتقامی جو کارروائی ہمارے خلاف جاری ہے ان کا ہم سامنا کریں گے، اسد عمر کا کہنا تھا. لیکن یہاں پر جو ہے پی ٹی آئی کے جو اعلیٰ قائدین ہیں، جو شاہ محمود قریشی جو کہ وائس چیئرمین ہے، ان کا کہنا تھا کہ ابھی تک نہ ایف آئی آر کی کاپی دی گئی ہے پی ٹی آئی کے جو وکلا ٹیم کو، نہ اسد عمر کو، نہ مجھے، اور نہ ہی اس حوالے سے گرفتاری کے حوالے سے. تو جہانگیر بتایا بھی نہیں گیا کہ کن مقدمات میں انہیں حراست میں لیا گیا ہے؟ جی بالکل، ابھی تک تو جو جاتے جاتے میڈیا نے، اور میں نے جب سوال کیا کہ جی آپ کو کس جرم میں گرفتار کیا جا رہا ہے، جس پر اسد عمر نے کہا کہ مجھے خود نہیں پتا، اور میں نے ان سے سوال بھی کیا ہے کہ جی مجھے جو ہے جو وارنٹ اگر جاری ہے، ایف آئی آر ہے تو وہ کاپی دے دیں. اسد عمر کا کہنا تھا کہ جی مجھے ابھی تک انہوں نے کچھ بھی نہیں دیا. جبکہ پولیس سے ہم نے کنفرمیشن لینے کی کوشش کی کہ اسد عمر کو جو پی ٹی آئی کے رہنما ہے ان کو کس جرم میں آپ گرفتار کر رہے ہیں، جس پر انہوں نے کہا کہ ان پر انسداد دہشت گردی کے جو دفعات کے تحت جو مقدمہ درج ہے اس کے تحت ہم نے کارروائی کی ہے. لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ کون سے ایف آئی آر ہے. ابھی تک ایف آئی آر کی کاپی نہ میڈیا کو دیے، نہ جو ہے ان کے تو جہانگیر سے پہلے جو مقدمات اسد عمر پہ درج تھے انہوں نے عبوری ضمانت لی ہوئی تھی، تو یہ جو جس میں بتا رہے ہیں تو کیا یہ گزشتہ روز یہ درج کیے گئے مقدمات یا اس سے پہلے تھے؟ کیونکہ کئی مقدمات میں تو پہلے عبوری ضمانت پر ہیں اسد عمر. جی پولیس حکام سے جب سوال کیا گیا کہ اس حوالے سے کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے جو ہے پولیس کو نوٹس جاری کیا تھا، اور جو ہے باقاعدہ نام کے ساتھ کچھ جو سیاسی لیڈران تھے، جو فواد چودھری ہیں اس میں سیف اللہ نیازی اور دیگر کے خلاف علی بخاری ہیں کہ، اور جو ہے ان کے خلاف جو ہے گرفتاریاں اور انتقامی کارروائیوں سے متعلق ہائی کورٹ نے نوٹس جاری کیا. 12 تاریخ کے لیے آئی جی سے رپورٹ طلب کیا. لیکن اس وقت جو ہے اسد عمر کو پھر گرفتاری وہ قابل جو ہے مذمت ہے. شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ عدالتی حکم اور احکامات کے باوجود، اور ہم انصاف لینے عدالتوں میں آتے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ آتے ہیں، سپریم کورٹ جاتے ہیں اور دیگر ماتحت عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں اور ہر پیشی میں پیش ہو رہے ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی ہمیں جس انداز پہ گرفتار کر کے لے جایا جا رہا ہے، جو انتقامی کارروائی کی جا رہی ہیں، شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا ان کا ہم جو ہے ڈریں گے نہیں بلکہ ان کا ہم جواب ضرور دیں گے. ٹھیک ہے جہانگیر، تفصیلاً آگاہ کرے تھے، بہت شکریہ آپ کا. ایک اور اہم خبر آپ کو دیں کہ اسلام آباد سے پولیس لائنز میں عمران خان کی وکلا کی ملاقات ہوئی ہے. وکلا عمران خان سے کیس کے حوالے سے مشاورت کر رہے ہیں. اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں، پولیس لائنز میں عمران خان کی وکلا کی ملاقات. وکلا عمران خان سے کیس کے حوالے سے مشاورت کر رہے ہیں. ذوالقرنین حیدر سے مزید جانیں گے. ذوالقرنین بتائے گا کون کون سے وکلا یہاں پر شامل ہے مشاورت میں؟ دیکھیں، ایک تو جو کیس کی سماعت ہے کچھ ہی دیر بعد شروع ہونے والی ہے، اور اس سے پہلے وکلا کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی تھی، لیکن بعد میں وکلا کو اجازت دے دی گئی، اور جیسے ہی وہ اندر پہنچے ہیں تو وکلا کی جانب سے کہا گیا کہ انہیں عمران خان سے ملاقات کرنی ہے. تو عمران خان کی جو ملاقات ہے وہ کمرہ عدالت میں ہی کروائی گئی ہے کہ سماعت شروع ہونے سے پہلے ہی عمران خان نے وکلا سے کیس کے حوالے سے جو مشاورت ہے وہ کی گئی ہے، اور یہ فیصلہ
جی ہاں، عمران خان کی گرفتاری کے خلاف جو راولپنڈی میں احتجاج ہوا ہے، اس احتجاج کے دوران 6 روڈ میٹرو بس اسٹیشن کو نظر آتش کیا گیا اور اس سے میٹرو بس اسٹیشن کو پوری طرح نقصان پہنچا ہے۔ اس نقصان کا ازالہ لگانے کے لیے یہاں پہ ایک ٹیم بھی معائنہ کار پہنچی ہے، تاہم میٹرو بس کی انتظامیہ کی جانب سے اناؤنسمنٹ کی گئی ہے کہ میٹرو بس راولپنڈی اور اسلام آباد میں غیر معینہ مدت کے لیے بند رہے گی۔ یوں راولپنڈی اور اسلام آباد کے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ دوسری جانب مختلف تھانوں میں پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف جو ہے آزاد۔ ٹھیک ہے بابر، بہت شکریہ آپ کا۔ خبر آپ کو دے رہے ہیں، اس وقت میٹرو اسٹیشنز بند کر دیے گئے ہیں۔ آپ کو آگاہ کریں، راولپنڈی میٹرو بس سروس کو شہر بھر میں معطل کر دیا گیا ہے۔ اسٹیشنز پر بوڑھے افراد کے لیے لگائی گئی لفٹ کو بھی توڑ دیا گیا۔ میٹرو بس حکام کے کہنا ہے۔ اہم خبر آپ کو دیں گے، لاہور سے تھانہ شادمان پر مشتعل افراد کا حملہ، توڑ پھوڑ اور پتھراؤ کیا گیا ہے۔ مشتعل افراد نے تھانے میں کھڑی 4 گاڑیوں کے شیشے توڑ دیے ہیں۔ بابر خان سے جانیں گے۔ بابر، آگاہ کیجیے گا اس بارے میں۔ دیکھیں جی، کچھ دیر قبل جو 2 ٹرکوں پر سوار مشتعل افراد تھانہ شادمان میں آئے ہیں اور انہوں نے باہر ایک سائل کی گاڑی کھڑی تھی، اس کے شیشے توڑے، جس کے بعد انہوں نے ٹرک مارا گیٹ کی طرف، گیٹ کو توڑا اور اندر داخل ہو گئے۔ اندر 4 گاڑیاں کھڑی تھی جن کو مکمل طور پر تباہ کر دیا انہوں نے۔ اس کے بعد مشتعل افراد جو ہیں وہ ایس ایچ او کے کمرے میں گئے، وہاں پر تمام پتھراؤ کر کے بوتلیں مار کر انہوں نے شیشے توڑ دیے۔ اور جو مشتعل افراد مال خانہ کی طرف جانا چاہتے تھے جس میں اسلحہ دیگر سامان پڑا تھا، لیکن جو اندر پولیس اہلکار تھے، ایس ایچ او وقاص تھا، اس نے مزاحمت کی، جس پر وہ یہاں سے فرار ہو گئے۔ اس واقعہ کے بعد جو ہے پولیس کی بھاری نفری ہے ایس پی ماراٹون کی سربراہی میں یہاں پر پہنچ گئی ہے اور جو ملزمان ہیں ان کا سی سی ٹی وی کیمروں سے ان کا تعین کیا جا رہا ہے کہ کون ملزمان تھے۔ اس واقعے کے بعد علاقے میں خوفراز پھیل گیا اور جو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پولیس جو ہے وہاں پر موجود ہے۔ ٹھیک ہے بابا، تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے۔ لاہور میں تھانہ شادمان پر مشتعل افراد کا حملہ، توڑ پھوڑ اور پتھراؤ کیا۔ مشتعل افراد نے تھانے میں کھڑی 4 گاڑیوں کے شیشے بھی توڑ دیے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ اسد عمر کو 16 ایم پی او کے تحت حراست میں لیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کے دیگر رہنماؤں کو بھی ایم پی او کے تحت گرفتار کرنے کا فیصلہ ہے۔ تو اس خبر سے ہم آپ کو اپڈیٹ کریں کہ اسد عمر کو 16 ایم پی او کے تحت حراست میں لیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے ذوالقرنین سے۔ جی اپڈیٹ کیجیے۔ کر دی ہے کہ اسد عمر کو 16 ایم پی او کے تحت حراست میں لیا گیا ہے، ان کو باضابطہ اب گرفتار کر لیا گیا ہے اور پی ٹی آئی کے دیگر اہم جو رہنما ہیں ان کو بھی گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس حوالے سے پولیس کی ٹیمیں جو ہیں وہ تشکیل دے دی گئی ہیں اور ان کو احکامات بھی جاری کر دیے گئے ہیں کہ ان کے جو سرکردہ رہنما ہیں ان کو ایم پی او کے تحت حراست میں لے لیا جائے اور حراست میں لینے کے بعد ان کو پھر مختلف جیلوں میں منتقل کیا جائے گا۔ اس حوالے سے جو